आज हम लोग तरीक़ाकार देखेंगे एक नए सवाल का। और ये 15 नंबर का सवाल है, पार्ट 1 के अंदर भी आता है और पार्ट 2 के अंदर भी आता है। और ये सवाल बनता है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह करने। तो इस सवाल के अंदर पेपर के अंदर ये सवाल नंबर 3 होता है हिस्सा इंशाइया के अंदर। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपने चंद चीज़ों को पहले मद्देनज़र रखना है। पैराग्राफ आपको 2 आएंगे या 2 इबारतें आएंगी, तो उसमें से आपने वो वाली इबारत या पैराग्राफ चूज़ करनी है कि जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन से सबक में से ये वाली इबारत आई है। तो अलिफ वाली इबारत होगी और एक बे वाली इबारत होगी। तो आपने सवाल नंबर 3 के दोनों हिस्सों में से वो वाली इबारत चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको कंफर्म पता चल जाए कि ये कहाँ से कौन से सबक में से आई है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अलिफ वाली हमें ज़्यादा अच्छी आती है और ये हमें पता चल गया है कि अदीब की इज़्ज़त में से ये वाली इबारत आई है। तो इस सवाल को करते वक्त हम लोग सबसे पहले सवाल का नंबर देंगे जो कि क्वेश्चन पेपर पर 3 लिखा होगा। उसके बाद जुज़ अलिफ हम लोगों ने चूज़ किया तो उसकी हेडिंग बनाई। उसके बाद आपने दिया गया पैराग्राफ या इबारत पूरी नहीं लिखनी, ठीक है। ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि एक प्रेजेंटेशन अच्छी आ जाती है और एक ज़रा बेहतर पता चल जाता है। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टार्ट करना है और दी गई इबारत के शुरू वाले 2-3 वर्ड्स लिख देने हैं और दरमियान में या तो सीधी लाइन लगा लेनी है या फिर डॉट्स लगा लेने हैं और आखिरी 3-4 वर्ड्स लिख कर उस इबारत को क्लोज कर देना है और इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं। सारी इबारत आप लोगों ने नहीं लिखनी, इस तरह आप लोगों ने इंडिकेशन शो करवा देनी है कि इस वाली इबारत को हम लोग हल करने लगे हैं। अब 15 नंबर का ये सवाल है, तो इसमें नंबरों की तकसीम इस तरह होती है कि सबसे पहले हवाला मतन होता है और ये सवाल के अंदर भी पूछा जाता है कि दी गई इबारत की तशरीह करें हवाला मतन के लिहाज से, या फिर यूँ आता है कि दिए गए पैराग्राफ में से एक का इंतखाब करें और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें और उसके साथ साथ सबक का नाम या सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी लिखें। तो आपने याद रखना है कि हवाला मतन 2 नंबर का है, इसको स्किप नहीं करना। और इसके अंदर 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर शामिल होती हैं। पहली चीज़ सबक का उन्वान, यानी कि कौन से सबक में से ये पैराग्राफ आया है। तो अदीब की इज्जत वाला सबक आप लोगों ने लिख लेना नाम यहाँ पर, और नाम वही लिखना है जो कि किताब के ऊपर लिखा होगा, इसमें चेंजिंग नहीं करनी। चेंजिंग करेंगे तो आपको इसका 1 नंबर आपका कट जाएगा। मिसाल के तौर पर अदीब की इज्जत की जगह पे अगर आप लोग लिख दें एक मुसन्निफ की इज्जत, तो कहने को तो बात ठीक है, लेकिन वो किताब पर सबक का नाम नहीं है। तो आपने नाम वही लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर के जो कि किताब के अंदर होगा। किताब के अंदर जो नाम है सबक का वही लिखना है। उसके बाद मुसन्निफ का नाम प्रेमचंद, इसको मुंशी प्रेमचंद भी लिखा जाता है, वो भी ठीक है। तो 1 नंबर होगा सबक का उन्वान और 1 नंबर होगा मुसन्निफ का नाम। ये 2 नंबर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि हमें ये 2 एडिशनल चीजें लिखनी चाहिए। ये लिखनी है या नहीं लिखनी, ये आपकी मर्जी है। ये चीजें हैं कौन सी? एक तो सबक की सिनफ कौन सी है, सबक अफसाना है, यानी कि हर सबक की एक ना एक किस्म होती है कि वो मजमून है या कोई मज़ाहिया कॉलम है या अफसाना है, नावल है, या फिर कोई तारीखी कहानी है, इस तरह इखलाकी सबक वाली कहानी, इस तरह इसका कोई ना कोई उन्वान बनता है। तो अफसाना आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आपकी मर्जी है। अगर अच्छे से आता है तो लिखना चाहिए, अगर कोई डाउटफुल है या सही से नहीं पता तो फिर इसको नहीं लिखना, क्योंकि इसका नंबर नहीं है, लेकिन गलत लिखने का बैड इंप्रेशन लाजमी जाता है। उसके बाद आप लोगों ने सबक का माखज़ लिखा। ये भी एडिशनल चीज़ है। जब सबक ख़त्म होता है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो एंड पर ब्रैकेट लगाई जाती है और ब्रैकेट के अंदर उसका बड़ी किताब का नाम लिखा जाता है जहाँ से ये सबक निकाला गया। तो इस सबक का माखज़ आखिरी तोहफा है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने लिखना है कि नहीं लिखना। लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, ना लिखें तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लिखने का फायदा यह है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। और एट दी एंड रिक्वायरमेंट्स के अलावा इंप्रेशन भी एक अहम रोल अदा करता है आपके मार्क्स की तकसीम के अंदर, या मार्क्स कितने एग्जामिनर ने देने हैं। इंपॉर्टेंट या अहम चीजें लिखने के अलावा इंप्रेशन भी अहम होता है। तो 2 नंबर हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर होता है सियाक़ व सबाक़ का। 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होते हैं। अब इन 3 नंबरों के अंदर हमने क्या करना है? वैसे अगर हम लोग बुनियादी तौर पर देखें तो सियाक़ का मतलब होता है कि दी गई इबारत या पैराग्राफ से पहले सबक में क्या चीजें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या लिखा गया है। और सबाक़ का मतलब होता है कि दी गई इबारत के बाद सबक के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। तो अगर
کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لکھنا چاہیے کہ دی گئی عبارت سے پہلے والا کچھ حصہ لکھ دیں، بعد میں اگلا پیراگراف بنائیں، اور یہ لکھ دیں کہ دیے گئے پیراگراف کا سباق یہ ہے اور آگے والی باتیں کر دیں۔ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے لیکن بہت پراپر نہیں ہے۔ سم ٹائم اس میں کچھ فالٹ ہوتے ہیں یا سم ٹائم اس میں کچھ آپ اچھے سے لکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر دیا گیا پیراگراف ہی سبق کے شروع سے آئے تو اس کا کوئی سیاق نہیں ہوگا، تو یہ لکھنا ذرا غیر مناسب سا لگتا ہے کہ دیے گئے پیراگراف کا کوئی سیاق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اینڈ سے آ جائے تو سباق نہیں ہوگا۔ تو اس طریقہ کار کو ہم لوگ بہت غلط تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ زیادہ پراپر نہیں لگتا۔ اس کا ایک طریقہ کار آسان والا یہ ہوتا ہے کہ آپ 8 سے 12 جملوں کے اندر یا پھر آدھے یا پونے صفحے کے اندر اس سبق کی اہم ترین باتیں لکھ دیں تو وہ سیاق و سباق بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ یہ دیکھنا چاہیں کہ دیا گیا یہ پیراگراف ہے جو کہ جناب قمر والے سبق میں سے یا پھر ادیب کی عزت والے سبق میں سے آیا ہے۔ اب میں سارا تو نہیں پڑھ رہا، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کتاب سے کہ یہ پیراگراف کون سا ہے، لیکن اگر اس پیراگراف کو دیکھیں تو نہ آپ اس سے پہلے والی بات کریں نہ بعد والی بات کریں، علیحدہ علیحدہ نہ لکھیں، بلکہ اس پورے سبق کی اہم ترین باتیں لکھ لیں، تو وہ ذرا ایک آسان طریقہ ہے، شارٹ کٹ طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے سیاق و سباق کو لکھنے کا۔ تو سیاق و سباق 3 نمبر کا ہے، تو مثال کے طور پر اس پیراگراف کے لیے سیاق و سباق ادیب کی عزت میں سے نکالنا پڑے گا۔ وہ کیا بنے گا کہ جناب قمر نے 20 مرتبہ ابلی ہوئی چائے پی اور اس کی بیوی کا نام سکینہ تھا جو کہ پھٹے پرانے لحاف میں لیٹی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد آگے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ جناب قمر ایک کتاب لکھ رہے تھے اور 20 سالوں سے شاعری کر رہے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ کتاب ان کو نیچے سے نکالے گی اور اوپر شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ جناب قمر کو ایک دفعہ رئیس کے گھر سے دعوت آئی، چنانچہ انہوں نے اس کی تیاری کرنی شروع کر دی، سر میں تیل ڈالا، صابن سے نہائے۔ یہ اہم باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ صابن سے نہائے اور وہاں پر جانے لگے تو اچکن کا یا لباس کا مسئلہ تھا جو پھٹا پرانا تھا۔ سکینہ نے جانے سے منع کیا لیکن پھر بھی وہاں پر گئے۔ وہاں پر ایک انگریزی پوش کے ساتھ آپ کی بحث ہو گئی جس نے انگریزی شاعروں کو بائرن، شیلے، ٹینیسن کو زیادہ اہمیت دی کہ ان کا کلام بڑا اچھا ہے اور اردو میں کلام اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں پر 2-3 لوگوں سے بحث ہو گئی تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ غریب کی کسی جگہ پر عزت نہیں ہوتی، چنانچہ گھر واپس آ گئے اور اپنی تیار کی گئی نظم بھی نہیں سنائی اور اپنے گھر کو ہی اپنی جنت قرار دیا۔ تو آپ نے اس طرح سبق کے اہم ترین پوائنٹس نکال کے لکھ لینے ہیں تو یہ سیاق و سباق بن جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اور اینڈ پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اینڈ والی لائن کے اوپر کہ یہ دیا گیا پیراگراف کہاں سے آیا ہے۔ مثال کے طور پر سبق کے شروع میں سے آیا ہے یا درمیان میں سے ہے یا اختتام میں سے ہے۔ تو یہ دیا گیا پیراگراف تقریباً درمیان سے بنتا ہے، تو آپ لوگ اینڈ والی لائن پہ لکھ سکتے ہیں دی گئی عبارت سبق کے درمیانی حصے میں سے لی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا 3 نمبر کا سیاق و سباق ہو جائے گا۔ اب سیاق و سباق کے اندر آپ نے کوئی حوالہ نہیں لکھنا، کوئی شعر نہیں لکھنا، کوئی حدیث آیت نہیں لکھنی، مصنف کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی کہ مصنف اچھا تھا یا نہیں تھا، اور آپ نے اپنی کوئی رائے نہیں دینی، آپ نے صرف سبق کی اہم ترین باتوں کو لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی طالب علم ہیں کہ وہ سیاق و سباق کے بعد تشریح شروع کر دیتے ہیں لیکن تشریح کی ہیڈنگ نہیں بناتے۔ تو تشریح کی ہیڈنگ بنانا بہت ضروری ہے۔ 10 نمبر کی تشریح ہے، اگر آپ لوگ سیاق و سباق 3 نمبر والے کو ہی آگے بڑھاتے جائیں، لکھتے جائیں اور آپ لوگ اپنی طرف سے اس کو تشریح بنا لیں تو وہ مارکنگ 3 میں سے ہی ہوگی۔ تو اس کی علیحدہ تشریح لگانی، ہائی لائٹ کر دینا بہت ضروری ہے کہ اب ہم تشریح کرنے لگے ہیں۔ پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے جو کہ 10 نمبر کی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ 10 نمبر ہیں، زیادہ نمبر ہیں تو آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تشریح کے آغاز میں کس طرح کام کرنا چاہیے کہ مصنف کا تعارف لکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیا گیا ہمارا مصنف ہے پریم چند، تو آپ اس کے بارے میں ایک پیراگراف کوئی 4-5 لائنوں کا بنا سکتے ہیں کہ مصنف پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا، آپ انڈیا کے شہر بنارس کے اندر پیدا ہوئے، آپ نے اپنی ابتدائی زندگی غربت میں بسر کی لیکن پڑھائی کا شوق تھا، چنانچہ مسائل کے باوجود پڑھتے رہے اور تعلیم حاصل کر کے ایک استاد کے طور پر بھرتی ہوئے، اور جب ملازمت کا اختتام تھا تو آپ اسکول کے انسپیکٹر یا چیکنگ کرنے والا جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ بھی لگ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے کئی رسالوں کے اندر کام کیا اور آپ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں مایہ ناز جانے جاتے ہیں۔ اس طرح کا انٹروڈکشن یا تعارف ایک پیراگراف کے اندر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 نمبر پر باری آتی ہے اب پراپر تشریح نئے پیراگراف سے شروع کرنی ہے۔ اب تشریح کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو ایکچول طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ دیے گئے پیراگراف کو غور سے سمجھیں
اور اس میں جو مشکل باتیں ہیں اس کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ کافی فلسفیانہ قسم کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیے گئے ٹاپک سے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تشریح بھی کریں, اس پیراگراف کو بھی ایکسپلین کریں, لیکن ساتھ ساتھ سبق کو بھی نہ بھولیں, سبق کو بھی لکھیں, اس کے بارے میں بھی لنک کریں کہ وہ پیراگراف کیسے لنک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ پیراگراف تب لکھا گیا تھا کتاب کے اندر, یہ وہاں پر ہے سبق کے اندر, کہ جب وہ قمر کوشش کر رہا ہوتا ہے, بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں, رئیس نے بلایا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں آپ نہ جائیں, آپ کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں, جوتے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, اور آپ کی حالت تو بڑی خراب ہے, وہ تو امیروں کی ایک گیدرنگ ہے, امیروں کا مجمع ہے. تو اس کی بیوی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں, لیکن قمر اب اس کو جواب میں بتاتا ہے کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جز کے اندر کل کی خوبیاں ہونا ضروری ہے. وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, پیراگراف پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا. تو وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں. بقول ابن العربی یہاں پر اس نے عقیدہ وحدت الوجود کا ذکر کیا ہے, تو آپ لوگ اس کا بھی مارکر کے ساتھ تھوڑا ذکر کر سکتے ہیں کہ ابن العربی ایک عالم دین تھے جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود پیش کیا, جس کے مطابق دنیا میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو دلیل بنا کے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ رب ہے, تو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کی حمد و ثنا کی جائے. تو جب میں ادھر جا کے رئیس کو اپنی نظم سناؤں گا تو میری تعریف ہوگی, تو مجھے بھی خوشی ملے گی. تو اس طرح کی باتیں اس نے فلسفیانہ طریقے سے اور حدیث قدسی کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو جب آپ لوگ تشریح شروع کریں گے تو تھوڑا سا پہلے لائٹلی سٹارٹ کرنا ہے, ڈائریکٹ اس کے پیراگراف کے اوپر نہیں جانا. پہلے ہلکا سا شروع کرنا ہے, قمر کے بارے میں بتانا ہے, سکینہ کے بارے میں بتانا ہے. اس کے بعد یہ کیونکہ شعر و شاعری کے بارے میں سبق ہے, تو ایک آدھا حوالہ آپ نے شاعری کے بارے میں لکھ دینا ہے کہ شاعری کا ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے نظریات پہ کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے وہ حوالہ لکھ دیا. اس کے بعد آپ نے اب اصل ٹاپک کے اوپر آنا ہے. اصل ٹاپک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا پسند ہے, تو اس کے بندوں کو بھی اچھا لگتا ہے جب ان کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں پھر آپ نے وہ سبق والی ساری باتیں بھی کرنی شروع کر دینی ہے ساتھ ساتھ, کہ کیسے قمر کو جناب رئیس نے بلایا, کیسے اس نے تیاریاں شروع کی, ان کے گھر کے کیا حالات تھے, اور اس کے بعد عزت کی خاطر وہ جا رہا تھا کہ وہاں پر جائے گا تو شہرت ملے گی, عزت ملے گی. تو اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے جو کہ دیے گئے پیراگراف سے ریلیٹ کر رہی ہے. یہ حدیث قدسی آپ نے لکھ دینی ہے, ساتھ ساتھ آپ نے باتیں کیے جانا ہے کہ وہاں پر کیا معاملات اس کے ساتھ بنتے ہیں. یعنی کہ یہ پیراگراف ایک کہانی کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے, جس میں آپ کا فوکس ہونا چاہیے عقیدہ وحدت الوجود کے اوپر. اس کے بعد آپ نے اس کو سم اپ کر دینا ہے, اور اینڈ پہ زیادہ نہیں لکھنا, اختتامی حصے کو زیادہ نہیں لکھنا. آپ نے بس سبق کو کلوز کرنا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ وہاں پر بے عزتی والا ایک معاملہ پیش آتا ہے, اور وہ وہاں سے تنگ آ کر ناراض ہو کر کیسے بحث کر کے نکلتا ہے. وہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں, اور اینڈ پر لکھ دینا ہے کہ کیسے وہ اپنے گھر کو, اپنی جھونپڑی کو اپنی جنت قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ نے یہ حوالہ لکھا, پھر آپ نے اینڈ پر ایک اور شعر لکھ دینا ہے جو کہ دیے گئے پیراگراف سے ریلیٹڈ ہو یا دیے گئے سبق کے مین ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو. تو اس طرح آپ نے 3 حوالہ جات بھی لکھ دیے, اور تشریح کی لینتھ کم از کم 2 صفحوں کی ہونی چاہیے. تو اگر اس سوال کو ہم لوگ سم اپ کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ 15 نمبر کا سوال ہے, اس کو 20-25 منٹ کے اندر حل کر لینا چاہیے. 15 نمبر کے سوال کے لیے 25 منٹ کافی ہیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد تشریح کی لمبائی 2 صفحوں کی کم از کم ہونی چاہیے, لیکن 3 صفحے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے اندر 3 یا 4 حوالے لکھنے چاہیے. اس میں حدیث آیت بھی ہو سکتی ہے, اس میں ریلیٹڈ شعر بھی ہو سکتا ہے, اور اوورال سوال کی لمبائی ہونی چاہیے تقریباً 4 صفحے. مثال کے طور پر اگر 3 صفحوں کی ہم لوگ تشریح کر لیتے ہیں تو آدھے صفحے کا آپ لوگ سیاق و سباق لگا لیں, اور اس کے علاوہ باقی ہیڈنگز لگا کے مصنف کا نام, سبق کا عنوان وغیرہ ڈال کے وہ 1 صفحہ ہو جائے گا. چنانچہ یہ 4 صفحوں کے اوپر آپ کا سوال ہونا چاہیے. اس کو بہت زیادہ بھی نہیں لکھنا اور بہت کم بھی نہیں لکھنا, اور ایک مناسب طریقے سے کرنا ہے تاکہ 15 نمبر کا سوال مکمل اچھے طریقے سے ہو جائے اور باقی سوالوں کے لیے بھی ٹائم بچ جائے. چنانچہ میں دوبارہ سم اپ کرتا ہوں کہ آپ نے سوال کا نمبر دینا ہے, آپ نے جو چوز کیا وہ لکھا, دیے گئے پیراگراف کے شروع والے 2-3 ورڈز, آخری 2-3 ورڈز,
حوالہ متن کے اندر 2 بنیادی ضرور ریکوائرمنٹس، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اور صنف لکھنی ہے، ماخذ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق لکھنا ہے 3 نمبر کا، آدھے صفحے کا یا پونے صفحے کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی حوالہ نہیں لکھنا، اور یہ آدھے پونے صفحے کا ہونا چاہیے، سبق کی اہم باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تشریح کرنی ہے 10 نمبر کی، ہیڈنگ لگانی ہے اچھے سے، اور اس کے بعد مصنف کا تعارف 1 پیراگراف، اور دیے گئے پیراگراف کی تشریح، اور ساتھ میں سبق کو لنک کرنا ہے کہ سبق کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور بیچ میں آپ نے 2-3 حوالہ جات کم از کم لیکن زیادہ سے زیادہ 4 حوالہ جات ڈال دینے ہیں، اور یہ ادھر ادھر والے نہیں ہونے چاہیے، سبق اور پیراگراف سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے۔ چنانچہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ حاضر ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور سوال کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا۔